दामाद जब घर आता मुझसे मोटरसाइकिल की जिद करता। दिन रात कपड़े सिलाई करने लगी। सोचा कमेटी निकलेगी, अब की बार दामाद को मोटरसाइकिल ले दूंगी। 6 महीने की मोहलत ली मगर दामाद 3 महीने बाद ही आ गया। डरते मारे बेटी के कपड़े पहने और मुंह छुपाकर लेट गई, मगर उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब दामाद ने। मैं हक्का बक्का से अपने दामाद की शक्ल देख रही थी। मेरा पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी बेटी के निकाह का फरीजा अदा हुआ था। मैंने खाना भी लड़के वालों की डिमांड के मुताबिक अपनी बिसात से बढ़कर दिया था। लेकिन रुखसती के वक्त मेरे दामाद ने एक नई शर्त मेरे सामने रख दी। कहने लगा रुखसती तभी होगी जब उसे मोटरसाइकिल मिलेगी। ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। सब लोग अभी तक मेरे घर में मौजूद थे। मैं बेवा औरत, लोगों के कपड़े सिलाई करके तिनका जोड़कर मैंने अपनी बेटी का जहेज बनाया था। मैंने जहेज के नाम पर अपनी बेटी को हर चीज दी थी। फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, गो के जो जरूरत का सामान मैं दे सकती थी मैंने दिया था। लेकिन ऐन रुखसती के वक्त मैं नई मोटरसाइकिल कहाँ से ला सकती थी? मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी पर लगा चुकी थी, बल्कि मकरूज हो गई थी। मैंने सारी बिरादरी के सामने अपनी बेटी के सास ससुर के सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लें। मैं चंद माह तक पैसे जमा करके बिलाल बेटे को मोटरसाइकिल ले दूंगी। लेकिन उस औरत ने गुस्से से त्योरी चढ़ा ली। कहने लगी तुम्हें तो दामाद की इज्जत तक करनी नहीं आती। अरे मेरे बेटे ने कौन से 10-20 लाख की कार की फरमाइश कर दी जो देना मुश्किल है। एक मोटरसाइकिल ही तो मांगी है, क्या हर्ज है जो तुम उसे अभी ले दो, या चलो कैश पैसे ही दे दो, वो अपनी पसंद से ले लेगा। मैं उसे क्या बताती कि मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं खुद मखलूक हो चुकी हूँ। मैंने कहा कि अभी तुम्हें अपनी बेटी की शादी की है, आपको तो पता है शादी पर कितने अखराजात बढ़ जाते हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे जमा होंगे मैं दामाद को फौरन से मोटरसाइकिल लेकर दे दूंगी। मेरी बेटी के सास ससुर तो खामोश हो गए, लेकिन मेरा दामाद उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा मेरी भी कोई इज्जत है इस घर में कि नहीं? मैंने कौन से कानून के खजाने मांग लिए हैं? मेरे सब दोस्त यारों को उनकी शादियों पर उनके ससुराल से मोटरसाइकिल मिली है। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें कि मेरी सास ने मुझे बातों से बहलाकर भेज दिया? माफ कीजिएगा खाला जी, मगर अब आपकी बेटी मेरे साथ तभी रुखसत होकर जाएगी जब आपके पास नई मोटरसाइकिल होगी। मैं यूं अपने दोस्तों में जलीलो ख्वार नहीं हो सकता। दामाद की बात ने तो मेरे हवासी बाख्ता कर दिए थे। मेरे साथ मेरे पड़ोसी की समझदार खवातीन और बुजुर्ग हजरात भी मेरे दामाद को समझाने लगे कि ये बात बहुत गैर मुनासिब है। ये बहन जी पहले ही से बेवा हैं, फिर भी इज्जत से कमा रही हैं, अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर रही हैं। क्यों आप लोग उसे इस तरह से जलीलो ख्वार कर रहे हैं? जहेज तो वैसे भी बड़ी लानत है। एक बुजुर्ग ने मेरे दामाद और उसके वालिदैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग तो हत्थे से ही उखड़ गए। कहने लगे बड़े मियाँ हमें ये पाठ ना पढ़ाओ, इतना ही बेवा की बेटी का ख्याल था तो खुद क्यों नहीं अपने बेटे से ब्याह दिया? फिर मेरा दामाद मुझसे कहने लगा कि देखो खाला जी, अब तो ये मेरी अना का मसला बन गया है। आपकी बेटी अब मेरे साथ तभी रुखसत होगी जब मोटरसाइकिल की चाबी आप मुझे देंगी। चलो जी उठो यहाँ से। मेरा दामाद अपने वालिदैन से उठने का कहने लगा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए कि यूं मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी। ऐसे मत करो, मैं बहुत जल्द मोटरसाइकिल दे दूंगी। लेकिन वो लोग नहीं माने। मेरी बेटी निकाह के बावजूद मेरे ही घर में दुल्हन बनी बैठी रही और उसकी बारात बिना दुल्हन के ही जा चुकी थी। मोहल्ले वाले मुझे तसल्लियां देकर चले गए। मज़ारों कतार हो रही थी। मेरी बेटी दुल्हन बनी अपने कमरे से बाहर मरे मरे कदम उठाती मेरे पास आ गई। सभी कुछ देर पहले जब वो पॉलर से तैयार होकर आई थी तो कितनी खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी के सब रंग मौजूद थे और सब उसके आंसू नहीं थम रहे थे। मेरा दिल ही तो फटने लगा था। उसे देखकर मैं जान सकती थी कि एक लड़की पर इस वक्त क्या गुजरती है जब उसकी बारात लौट जाए। न जाने लड़के वालों के दिल इतने सख्त और पत्थर के क्यों बने होते। उन्हें क्यों ये नजर नहीं आता है कि बेटी की इज्जत किस कदर नाजुक होती है। और वो खुद रो रही थी, लेकिन मेरे पास बैठकर मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। सारी रात हम माँ बेटी की रोते हुए गुजर गई थी। सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटी के ससुराल जाने का फैसला किया। मेरी बेटी मुझे मना करने लगी, मगर मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हर तरह से झुकने के लिए तैयार थी। जिस माशरे में हम रहते थे वहां जिन लड़कियों की बारात वापस लौट जाए उनकी क्या इज्जत रह जाती है, मैं बखूबी जानती थी। मैंने बेटी को समझाया और फिर उसके ससुराल की जानिब चली गई। वहां पहुंचकर झिझकते हुए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी।
کتنی ہی دیر میں دروازہ بجاتی رہی۔ آخر کار بلال کی بہن نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر بہویں چڑھا لی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بلال کی ماں کے ماتھے پر ناگواری ابھری اور جھٹ سے بولی، ہو گیا موٹر سائیکل کا انتظام، لاؤ چابی دو۔ وہ ہاتھ بڑھا کر بولی تو میں جھینک کر نظریں جھکا گئی۔ گھر سے لے کر سارے راستے جو ہمت میں نے اکٹھی کی تھی وہ ایک پل میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ تبھی میرا داماد بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ کہتے ہی کہ جب الفاظ موجود نہ ہوں تو صرف آنسو ہی اپنی کیفیت بتانے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ میں روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی ساس اور داماد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ مجھے 6 ماہ کی مہلت دے دیں، میں دن رات محنت کروں گی اور موٹر سائیکل کے پیسے جوڑوں گی۔ میں نے کمیٹیاں بھی ڈال رکھی ہیں، جیسے ہی نکلیں گی میں بلال بیٹے کو موٹر سائیکل لے دوں گی، مگر مہربانی فرما کر میری بیٹی سے تعلق نہ توڑیے گا۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں، صرف عزت ہی ہماری کل زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے۔ میرے الفاظ سن کر ساس تو منہ پھیر کر بڑبڑانے لگی، مگر داماد سامنے آ گیا۔ شاید انہیں میری حالت پر ترس آ چکا تھا۔ آخر کار داماد بولا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا، مگر رخصتی تبھی ہوگی جب موٹر سائیکل کی چابی میرے ہاتھ پر رکھیں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ کیا کیا کرنا پڑتا ہے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے، یہ صرف مجھ جیسی مائیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میں وہاں سے واپس گھر آ گئی، مگر بیٹی کو وہاں میرے ساتھ ہونے والے رویے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہا کہ انہوں نے ہمیں 6 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ میری بات پر میری بیٹی چونکی اور بولی، اور 6 ماہ بعد؟ اگر 6 ماہ بعد ہم موٹر سائیکل کے پیسے جمع نہ کر سکے تو کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا فائدہ ان رشتوں کا امی، جہاں رشتے پیسوں سے تولے جاتے ہوں؟ میری بیٹی کی بات بالکل درست تھی، مگر یہ معاشرہ کیوں کر سمجھتا؟ ہماری سوچ مثبت ہے، مگر مقابل کو کون مثبت کرے؟ میں نے اس دن سے محلے کے کئی لوگوں سے رابطہ کر کے سلائی کے لیے کپڑے منگوانے کا کہا۔ میرے ہمسائے میرے ساتھ بے حد مخلص تھے، انہوں نے اس کام میں میری بھرپور مدد کی۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، بس اتنی سی مدد چاہیے تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں مجھے بطور درزن بتائیں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ کام مل سکے۔ میرے پاس سلائی کے کپڑوں کا انبار لگ چکا تھا۔ میں دن رات محنت کرنے لگی۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ ساری ساری رات بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی رہتی۔ ہاتھ کی انگلیاں اور ریڑھ کی ہڈی گویا درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ آنکھوں کا نور دن رات کام کرنے کی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے اپنے داماد کو ہر حال میں موٹر سائیکل لے کر دینا تھا۔ ایک روز میری کمر میں اتنا شدید درد اٹھا کہ میں چیخ کر گر پڑی۔ میری بیٹی مجھے اسی حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ گھر میں کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا جو ہمیں اسپتال لے کر جاتا، مگر مشکل وقت آئے تو ہمت بھی آ ہی جاتی ہے۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح سہارا دے کر اسپتال لے گئی۔ مہنگی دوائیاں اور علاج شروع کیا گیا، مگر میرے کئی ٹیسٹ کروائے گئے جن میں ہر ہزاروں میں خرچہ ہوا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو کر ہے اور بھربھری ہو چکی ہے۔ مجھے اب 2 ماہ تک مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا، ورنہ میرا سارا وجود مفلوج ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا۔ 2 ماہ اگر میں بستر پر لیٹ جاتی تو داماد کو موٹر سائیکل کہاں سے لے کر دیتی؟ اس سے بھی زیادہ میرا دل اس بات پر دکھی تھا کہ جو مشکل سے 20,000 پچھلے دنوں جمع ہوئے تھے وہ میرے مہنگے ٹیسٹ اور دوائیوں پر صرف ایک دن میں ہی خرچ ہو گئے تھے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کہتے ہیں محنت کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کوئی مجھ سے یا میری بیٹی سے پوچھتا جنہوں نے حق حلال کی رات دن ایک کر کے جمع کیے تھے اور 1 منٹ میں ڈاکٹروں نے بل بنا کر ہم سے وصول کر لیے تھے۔ میں گھر آ کر لیٹ تو گئی، مگر میرے دماغ میں رہ کر ایک ہی خیال ستائے جا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ۔ 1.5 ماہ کی جمع پونجی تو یوں ہی ضائع ہو چکی تھی۔ میری بیٹی مجھے لٹا کر خود کپڑے سینے لگی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں بھی کپڑے سلائی کرنے کے لیے اٹھی تو بیٹی نے فوراً منع کر دیا۔ میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو بس ڈاکٹروں کے بہانے ہوتے ہیں ہم سے پیسے بٹورنے کے، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ درد کی دوا لوں گی تو درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ کسی نہ کسی طرح اسے تسلی دے کر میں واپس سلائی کرنے بیٹھ چکی تھی۔ میرا وجود درد سے چور تھا، مگر بیٹی کو کبھی ظاہر نہ ہونے دیتی اور نہ ہی دوبارہ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ بس ایک دفعہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی، پھر مجھے کس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اب صبح کے 10 ہی بجے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو چونک گئی۔ سامنے میرا داماد چہرے پر سختی لائے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ اندر آیا اور آتے ہی بولا کہ کہاں ہے موٹر سائیکل؟ اب مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ داماد کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ابھی تو صرف 2-2.5 ماہ ہی گزرے تھے، جبکہ میں نے مہلت 6 ماہ کی مانگی تھی۔
میں نے داماد کو بیٹھنے کا کہا تو وہ بولا میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، مجھے یہاں تو موٹر سائیکل کے پیسے دے دیں یا پھر نیا موٹر سائیکل تھمائیں، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میں اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگی اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، جس کا سن کر وہ منہ پھیر کر بولا سیدھی طرح بولو کہ نہیں جوڑ سکی پیسے اور اب بیٹی کے لیے طلاق چاہتی ہو۔ داماد کے یہ چند الفاظ میری روح لرزا چکے تھے۔ کتنی آسانی سے وہ کہہ چکا تھا کہ میں بیٹی کے لیے طلاق چاہتی ہوں۔ میرے منہ میں آئے الفاظ زبان پر ہی دم توڑ گئے۔ میں یکدک آنکھوں میں آنسو لیے بلال کو دیکھنے لگی۔ کاش وہ ایک بیوہ ماں کے دل کے اندر جھانک کر سمجھ سکتا کہ میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ میں خاموش دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے کے بعد بولا کہ میں جاتا ہوں، بہت جلد طلاق کے پیپر آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے الفاظ مجھے واپس ہوش میں لا چکے تھے۔ میں بوکھلائے ہوئے ایک بار پھر اس کے قدموں میں گر کر مہلت مانگنے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ سر جھٹک کر بولا کہ صرف 2 ہفتوں کا مزید وقت دوں گا، اگر میری ڈیمانڈ پوری نہ کر سکی تو سمجھ جانا تمہاری بیٹی میری طرف سے آزاد ہو چکی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور میں وہیں زمین پر بیٹھی اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اور کتنا جھک سکتی تھی میں؟ کیوں خوف نہیں آتا تھا ان لوگوں کو؟ کیا ان کے ہاں بہنیں بیٹیاں نہیں تھیں؟ 2 ہفتوں میں مجھ سے 30,000 ہی جمع ہوئے تھے، ابھی بھی پیسے کم تھے۔ بیٹی اس بات سے انجان تھی کہ داماد نے مہلت کم کر دی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جب دروازہ کھولا تو سامنے داماد کھڑا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر کوئی ناگواری یا غصہ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ میں نے اسے کمرے میں بٹھایا تو بولا مجھے نفیسہ سے کچھ بات کرنی ہے، اسے میرے پاس بھیجیں۔ داماد کی بات سن کر میں گنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ اس بات پر حیرت میں مبتلا ہوں یا خوش ہو جاؤں۔ کہیں میری دعاؤں کا صلہ تو نہیں ملنے والا تھا؟ شاید داماد کو ہماری حالت پر رحم آ گیا ہو اور وہ میری بیٹی کو گھر لے جانا چاہتا ہو۔ مجھے سوچوں میں گم پا کر داماد نے مجھے بغور دیکھا اور بولا خالہ جی نفیسہ کو بلائیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کر ضائع کرتا رہوں۔ اس کے الفاظ جیسے میرے خیالوں پر کاری ضرب ثابت ہوئے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا میری بیٹی باہر ہی کھڑی بلال کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ غصے سے واپس کچن میں چلی گئی۔ میں نے اسے بلال کے بارے میں بتایا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ وہ بولی کہ مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، انہیں موٹر سائیکل سے غرض ہے نا، اس کے عوض مجھے یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں نا، تو پھر اب کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اب میں تبھی ملوں گی جب موٹر سائیکل کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ بیٹی کی ضد دیکھ کر میرا دماغ ایک اور ہی سمت میں چلنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ کہیں داماد تک اس کی آواز پہنچ گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ بنی بنائی بات بیٹھے بٹھائے بگڑ سکتی تھی۔ میں نے بیٹی کو بہت سمجھایا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، ایک دفعہ جا کر اس کی بات سن لو، آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، مگر اس نے بلال سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ نہ جانے داماد بیٹی کو کیا کہنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری بات ہو۔ میں ہاتھ مسل کر رہ گئی۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، کیوں نہ میں ہی بیٹی کے کپڑے پہن کر خود کو خاص طرح سے ڈھانپ کر داماد کے پاس چلی جاؤں۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کے کپڑے پہنے اور اس کا آنچل کچھ اس طرح سے سر پر اوڑھا کہ میرے چہرے پر دائیں جانب سے ایک گھونگھٹ سا بن گیا۔ میرا چہرہ تبھی نظر آ سکتا تھا اگر میں داماد کے بالکل سامنے جاتی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا اور دوسری جانب رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ داماد اس وقت کمرے کے کونے میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہمارے گھر میں سگنلز کا بھی کافی مسئلہ تھا۔ تبھی مجھے کمرے میں موجود پا کر وہ میری جانب مڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ اگر اس نے مجھے میری بیٹی کے لباس میں دیکھ لیا تو ایک الگ ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ داماد نے بغیر تمہید باندھے جو کہنا شروع کیا، اسے سن کر میرا وجود منجمد ہونے لگا۔ اس کا ایک ایک جملہ میں سانس روک کر سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے موٹر سائیکل نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے کسی بھی چیز کا لالچ تھا۔ تم سچ میں ایک اچھی لڑکی ہوگی، مگر مجھے تم سے یا تمہارے جہیز سے کوئی غرض نہیں۔ داماد مزید بھی بول رہا تھا۔ میں سانس روکے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ انکشاف پر انکشاف سن کر میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ میرے بائیں بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں جن کا اختتام میرے دل پر ہو رہا تھا۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی اور شاید میرا دل مزید کچھ سن نہیں سکتا تھا۔ درد کی شدید لہر نے میرے دل کو اپنے قابو میں لیا اور میں ایک چیخ کے ساتھ زمین پر گر گئی۔ آخری تصویر جو میری آنکھوں میں بنی وہ میری دلہن بنی بیٹی کی تھی۔ میں نہیں جانتی میں کتنے دن بے ہوش رہی، مگر جب ہوش آیا تو اسپتال کے ایک کمرے میں کئی مشینوں کے بیچ لیٹی تھی۔ میری بیٹی میرا ہاتھ تھامے میرے کاندھے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ کاش ایک برا خواب ہوتا، مگر یہ تو حقیقت تھی۔
ایک بار پھر اس دن کے مناظر میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ داماد کے الفاظ میرے دل پر کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ تو اب میرا داماد بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اس روز کہا تھا کہ وہ کسی اور کو دل و جان سے پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر میرے والدین نہیں مانے اور زبردستی میرا رشتہ تم سے طے کر دیا۔ مجھے نہ تمہارے جہیز کا لالچ ہے، نہ تم میں کوئی دلچسپی۔ مجھے بس اپنی پسند سے شادی کرنی ہے، اسی لیے میں نے یہ شرط رکھی تاکہ تم میرے ساتھ رخصت ہو کر نہ جا سکو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ شرط پوری کرنا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ میں تم سے یہ زبردستی کا رشتہ ختم کر دوں۔ اس کے بعد میرا داماد 3 بار اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھے اپنی بیوی سمجھ کر میری بیٹی کو طلاق دے گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میرا دل میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ نہ جانے والدین اپنے بیٹوں کے ساتھ زبردستی کیوں کرتے ہیں۔ ان کے ایسے فیصلے کئی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے تھے، جس کا خمیازہ صرف اور صرف ایک لڑکی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو مجھے ہوش میں دیکھ کر مجھے چوم چوم کر نہیں تھک رہی تھی۔ مجھے تو جینا تھا ابھی، اور جینا تھا، اپنی بیٹی کی خاطر جینا تھا۔ میں نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور اپنی بیٹی کو دلاسے دینے لگی۔ وہ سب کچھ جان چکی تھی۔ بلال اس خلیے میں مجھے دیکھ کر شدید غصے میں گھر سے باہر نکلا تھا اور جانے سے پہلے میری بیٹی کو دوبارہ طلاق دے کر نکلا تھا۔ ہم گھر واپس آئے تو گیٹ کھلا تھا۔ صحن میں میری بیٹی کے جہیز کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں ایک سرد آہ خارج کر کے رہ گئی۔ دور کہیں کسی گلی کوچے سے ڈھول ڈھمکے کی آواز آ رہی تھی۔ آج بلال کی بارات تھی اور اسے اس کی محبت مل گئی تھی، مگر اس سارے کھیل میں اجڑ تو میری بیٹی گئی تھی، وہ بھی بغیر کسی قصور کے۔ ہم دونوں ماں بیٹی صبر کا گھونٹ پی کر خالی ہاتھ رہ گئی تھیں۔ چند ماہ بعد میری ہمسائی نے نفیسہ کے لیے اپنے خاندان سے کوئی رشتہ لایا۔ اچھے لوگ تھے، مجھ سے کسی شے کی ڈیمانڈ نہ کی، مگر میں نے اپنی بیٹی کو پھر بھی ہر شے دے کر بھیجا۔ میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، اسے تانے نہ دیے جائیں، مگر وہ تو با اخلاق اور عزت دار لوگ تھے۔ میری بیٹی خوش تھی، میرا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ میرا داماد مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور میرا خیال بالکل سگے بیٹے کی طرح رکھتا تھا۔ مجھے تو گویا میرے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ بے شک آزمائشیں ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جاتی ہیں، بس صبر کے راستے سے چل کر منزل تک رسائی کرنا پڑتی ہے۔